अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज पीर की सुबह दिल्ली और नोएडा समेत पूरे एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश के साथ सुबह का आगाज हुआ। सुबह तकरीबन 5 बजे से बादलों की गरज और चमक के आवाज़ें सुनाई दे रही थी। माहौल ऐसा हो गया कि जैसे बादल बारिश के लिए बेचैन हैं। कुछ देर बाद 5:30 बजे से पहले हल्की बारिश शुरू हुई और फिर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का आगाज हो गया। मानसून दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अपने मुकर्ररा वक्त 30 जून से पहले पहुंच चुका, लेकिन अब तक यहाँ अच्छी बारिश देखने में नहीं आई है। तौक़्क़े है कि मानसून की बारिश का सिलसिला अब दिल्ली एनसीआर में शुरू हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह से गरज और चमक के साथ तूफानी बारिशों और हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला शुरू होगा। अब सूरत हाल ऐसी है कि कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। आपको दफ्तरी औकात में ट्रैफिक जाम की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम आज दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की तौक़्क़े है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम वक्त में मुकम्मल हाफिज कुरान बने? हमारा हदफ है 2 साल में मुकम्मल हिफ्ज कुरान। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जदीद मेमोरी टेक्निक। 371 तलबा न सिर्फ हाफिज कुरान बने, असली तालीम जारी रखते हुए इंजीनियरिंग मेडिसिन में दाखिला हासिल किया। MS हिफ्ज एकेडमी के 6 हैदराबाद में वाक़ हैं और 3 दिल्ली में। दाखिले के लिए 9059915022 पर राब्ता कीजिए। प्लीज क्लिक the link given in description for more details। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने गैर मुल्की दौरे के चौथे मरहले में ब्राज़ील में मुक़ीम हैं। उन्होंने यहाँ रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स समिट में शिरकत की। उन्होंने आज कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। PM मोदी ने कहा कि हाल ही में पहलगाम में गैर इंसानी और बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला हुआ। यह इंसानियत पर हमला था। ब्रिक्स में अमन और सलामती और ग्लोबल गवर्नेंस के इस्लाह के सेशन के दौरान PM मोदी ने अमन और भाईचारे के तई हिंदुस्तान के अज़्म का इजहार करते हुए पड़ोसी मुल्क को निशाना बनाया और कहा कि दोहरे मियार की कोई जगह नहीं है। अगर कोई मुल्क बिलवास्ता या बिलावास्ता दहशतगर्दी की हिमायत करता है तो इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दहशतगर्दों पर पाबंदी लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी की हिमायत या इसकी खुफिया रजामंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PM मोदी ने तमाम ममालिक से इस पर फैसला लेने को कहा है। महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक नौजवान ने महात्मा गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह वाक़या इतवार की रात 1:30 पेश आया। मालूमात के मुताबिक पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर एक नौजवान ने हंगामा किया और वहां नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वाक़े की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें मुलजिम भगवा लिबास पहने नजर आ रहा है। मुलजिम का नाम सूरज शुक्ला बताया गया है। मुलजिम हंगामा बर्पा करते हुए मुजस्समे के चबूतरे पर चढ़ गया। इसके हाथ में एक हथियार भी था, जिसकी मदद से इसने मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ताहम मुकामी सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ लिया। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम को थाने ले गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुज़िश्ता रात मुहर्रम के जुलूस के दौरान उस वक्त जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ जब शुरका ने एक अहम सड़क पर नस्ब पुलिस बैरिकेड्स को गिरा दिया। इस अमल में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब जुलूस मुकर्ररा रास्ते से हट गया, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया के साथ मीटिंग में मुहर्रम के जुलूसों को मुनज़्ज़म करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के साथ तबादला ख्याल किया गया था। मुहर्रम के जुलूस में शरीक लोगों ने खजूर वाली मस्जिद से निकास चौराहे के मुकर्ररा रास्ते के बजाय अब्दलपुरा जाने की कोशिश की। वायरल एक वीडियो में एक बहुत बड़ा हुजूम रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया, जिसे पुलिस की रुकावटों की मदद से रोक दिया गया था, क्योंकि जुलूस के लिए नहीं था। सीनियर पुलिस अफसर ने कहा है कि एक मुंतजिम समेत 16 लोगों के खिलाफ अमन व अमान में खलल डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। हम मुकाम से हासिल करदा CCTV फुटेज की मदद से दूसरों की शिनाख्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आइन इलेक्शन से चंद माह कबल इंतखाबी फहरिस्त पर खुसूसी गहरी नजरसानी के इलेक्शन कमीशन के फैसले और 2003 के बाद रजिस्टर्ड हुए तमाम वोटरों से शहरियत का सबूत तलब किए जाने पर तनकीदों के बीच साबिक इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम शहरियत का सर्टिफिकेट बांटना नहीं है। वाज़ेह के 2003 के बाद तमाम वोटर से जिस तरह के दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने तलब किए हैं और सिर्फ 1 माह का वक्त दिया है, इसकी वजह से अंदेशा है कि लाखों अफराद अपने हक रायदही से महरूम हो जाएंगे। इसके खिलाफ अदालती लड़ाई भी शुरू हो गई है। ADR के बाद महुआ मित्रा और योगेंद्र यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि RJD लीडर तेजस्वी यादव हाईकोर्ट पहुंचे हैं। साबिक इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने जनूबी हिंद से शाये मारूफ अंग्रेजी अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिटीजनशिप एक्ट की रूह से यह जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो शहरियत का किसी भी किस्म का कार्ड या सर्टिफिकेट जारी करे।
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور اس کا کام صرف اور صرف الیکشن کا انعقاد اور اس کی نگرانی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہار میں انتخابی فہرست کی نظر ثانی کے لیے 24 جون کو جاری کی گئی ہدایت میں آئین کے آرٹیکل 320 کا حوالہ دیا ہے، جو کہتا ہے کہ انتخابی فہرست میں نام کے اندراج کے لیے کسی بھی شخص کا ہندوستانی شہری ہونا لازمی ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ووٹر لسٹ میں صرف ان لوگوں کے نام ہو جو شہری ہیں۔ اس پر اشوک لواسا نے سوال کیا کہ اہم نکتہ یہ ہے کہ کیا اب تک جو نام انتخابی فہرست میں رہے وہ آرٹیکل 326 کے مطابق نہیں تھے؟ مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی ٹی ایم سی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ریاستی صدر سمیک بھٹاچاریہ نے کانگریس اور سی پی ایم کو ساتھ آنے اور ممتا بنرجی کے پارٹی کے خلاف عظیم اتحاد بنانے کی پیشکش کی ہے۔ بہرحال باہم یاز اور کانگریس دونوں نے زعفرانی پارٹی کو بری طرح دھتکار دیا ہے۔ سی پی ایم نے دو ٹوک کہا ہے کہ سیکولر بنگال میں بی جے پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جبکہ کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ اتحاد کی ضرورت ہے، مگر یہ اتحاد فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ضروری ہے۔ شیاما پرساد مکھرجی کی جینتی پر کولکتہ کے ریڈ روڈ پر منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سمیک بھٹاچاریہ مغربی بنگال کے 2026 کے لیے عظیم اتحاد کی وکالت کی۔ انہوں نے اسمبلی الیکشن کو اسلامی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑائی قرار دیتے ہوئے اجتماعی سیاسی کوشش کی ضرورت پر زور دیا اور کانگریس پارٹی کو اتحاد کی دعوت دی۔ ممبئی کی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی نے ایک امیدوار کے لیے 22 لاکھ روپے سالانہ ملازمت کی اپنی پیشکش اس لیے واپس لے لی کہ ماضی میں وہ سوشل میڈیا پر ایک مذہبی گروپ کے خلاف نفرت انگیزی کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ جابی نامی اس کمپنی کے بانی محمد احمد بھاٹی اس فیصلے کی وجہ سے موضوع بحث بن گئے ہیں۔ وزر کے جابی اے آئی پر مبنی ایک آل ان ون کیریئر پلیٹ فارم ہے جو ملازمت کی تلاش کو تیز کرنے کے لیے خدمات کا ایک جامع پیکج فراہم کرتا ہے۔ اس ضمن میں لنکڈ ان پر ان کی پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں بھاٹی نے لکھا ہے کہ انٹرویو سے متاثر ہو کر ہم اپنے بجٹ سے زیادہ کی پیشکش کے لیے تیار تھے، لیکن آخری بیک گراؤنڈ چیک کے دوران معلوم ہوا ہے کہ منتخب کیے گئے امیدوار نے حالیہ عوامی تبصروں میں مذہبی برادریوں کے خلاف تضحیق آمیز باتیں کی ہیں۔ کام میں کوئی کتنی ہی مہارت رکھتا ہو، ہمارے لیے عزت اور بنیادی شائستگی زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ صلاحیت آپ کو دروازے تک لاتی ہے، مگر آپ کی قدریں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ رکیں گے یا نہیں۔ اس امیدواری کو دی گئی پیشکش واپس لینے کی اطلاع دیتے ہوئے بھیجے گئے پیغام میں محمد احمد بھاٹی نے کہا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم آفر لیٹر جاری کرنے سے قبل بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں۔ اس چیکنگ کے دوران ہم نے لنکڈ ان پر آپ کے کچھ ایسے عوامی پیغامات دیکھے جو کچھ برادریوں کے مذہبی جذبات کو بہت زیادہ مجروح کرنے والے تھے۔ جابی میں ہم آزادی اظہار رائے کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ آزادی کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ٹیم متنوع ہے، میں مسلمان ہوں، میرا شریک بانی عیسائی ہے، ہمارے سرمایہ کار اور مشیر جین ہیں اور میری ٹیم کے تمام اراکین ہندو ہیں۔ ہم ایسے عناصر سے اپنے دفتر کو پاک رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کا آفر لیٹر نہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ممبئی کی اس اسٹارٹ اپ کمپنی کے فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے موقع پر نکالے گئے ماتمی جلوس میں شرکت کی۔ اس جلوس میں امام حسین کی شہادت کی یاد منانے والے ہزاروں سوگواروں اور عزاداروں نے شرکت کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم عاشورہ پر سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں ایک بڑا ماتمی جلوس نکالا گیا۔ شہدائے کربلا سے اظہار یکجہتی کے لیے سیاہ لباس پہنے عزادار نے سینہ کو بھی کی۔ ایل جی منوج سنہا جلوس میں شامل ہوئے۔ ایل جی سنہا نے اس موقع پر عزاداروں کو پانی بھی پلایا۔ ریاست مہاراشٹر کے تمام اسکول 8 اور 9 جولائی کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ زیر التواء مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام حکومت کے خلاف مہاراشٹر کے تمام امداد یافتہ اسکول نے 8 اور 9 جولائی کو بند کا اعلان کیا۔ ہزاروں امداد یافتہ اسکولوں کے تدریسی و غیر تدریسی عملے کا مطالبہ ہے کہ حکومت گرانٹس اور دیگر فوائد سے متعلق مطالبات فوری پورے کرے۔ والدین اور طلباء کو بھی ریاست بھر میں اس بند کا نوٹس لینے کا مشورہ دیا گیا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق احتجاج کی کال امدادی اور جزوی طور پر امداد یافتہ اسکولوں کے ملازمین نے دی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ کئی بار توجہ دلانے کے باوجود حکومت مطالبات پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ حکومت یقین دہانی تو کرتی ہے، لیکن اب تک کسی ایک مطالبے پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اسکول بند کرنے کے اس فیصلے سے ریاست بھر میں تعلیمی نظام الاوقات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آج پیر کو دہلی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ سی ایم او ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ آج صبح راجندر نگر زرعی یونیورسٹی میں ونما اتسو پروگرام کا افتتاح کرنے کے بعد دہلی روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سی ایم او نے کئی مرکزی وزراء سے تقرری کی درخواست کی۔ اس دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعلیٰ مرکزی وزراء سے ملاقات کریں گے اور کئی ریاستی منصوبوں کے لیے فنڈز کی درخواست کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ممکن ہوا تو وہ پارٹی رہنماؤں سے بھی مل سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریونت ریڈی منگل کی رات حیدرآباد واپس آئیں گے۔ وزیر جنگلات اور اوقاف کونڈا سریکھا نے
اتوار کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی. وہ اپنی بیٹی سشمیتا پٹیل کے ساتھ جوبلی ہلز میں کیمپ آفس گئی اور 45 منٹ تک ریونت ریڈی سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ورنگل ضلع کی سیاست، پارٹی قائدین کے رویے اور ان کے خلاف شکایت پر تبادلہ خیال کیا. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر نے وزیر اعلیٰ سے اپنی بیٹی کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بھی بات کی. مشہور آبپاشی ماہر کنہیا نائیڈو نے آج سری سیلم ڈیم کا معائنہ کیا تاکہ اس کے ریڈیل کرسٹ گیٹ سے پانی کے لیکیج کی اطلاع دی جا سکے. اس کی تشخیص کا مرکز گیٹ نمبر 10 تھا جس نے 10% سے کم لیکیج کی شرح ظاہر کی. اگرچہ اس نے محسوس کیا کہ لیکیج سے ڈیم کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے، لیکن اس نے اگلے 5 سالوں کے اندر ریڈیل کرسٹ گیٹس کو تبدیل کرنے کی سختی سے سفارش کی. نائیڈو کے معائنے نے آبی ذخائر سے تقریباً 60 میٹر کے فاصلے پر واقع پلنج پول کے بارے میں خدشات بھی دور کیے. انہوں نے کہا کہ پلنج پول فی الحال ڈیم کے استحکام کو خطرے میں نہیں ڈالتا. اس کے باوجود نائیڈو نے کارکر دیکھ بھال کی اہمیت پر زور دیا. یہ انتباہ دیا کہ عمر رسیدہ کرسٹ گیٹس کو تبدیل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے پچھلے سال تنگا بھدرا ڈیم کی طرح چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. امت مسلمہ کے لیے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے جو پیام دیا ہے وہ دراصل دنیا سے ظلم کے خاتمہ اور حق پر ڈٹے رہنے کے لیے دیا جانے والا لاسانی پیغام، اور اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھر میں حق کی سربلندی اور پیام حق پر ڈٹے رہتے ہوئے اپنی جان عزیز کو قربان کر دینا ہی حقیقت میں حسینی شعار ہے. کربلا میں یزیدیت اور دین کی بنیادوں کو ہلانے کی کوششوں کے خلاف امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو جدوجہد کی ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکی ہے اور نہ تا قیامت تک ایسی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے. شہر حیدرآباد میں امت مسلمہ نے یوم عاشوراء کے موقع پر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر شہداء کربلا سے اپنی الفت و وابستگی کا اظہار کیا. 10 محرم کو یوم عاشوراء کے موقع پر شہر میں بی بی کے علاوہ ڈبل پورے سے تاریخی بی بی کے علم کا جلوس ہاتھی پر برآمد ہوا اور اس جلوس کے ہمراہ سینکڑوں ماتمی انجمنوں اور ہزاروں عزاداروں نے بدید نم ماتم کا نذرانہ پیش کیا. حیدرآباد میں تاریخی بی بی کے علم کے جلوس کے علاوہ مختلف مقامات پر مجالس یاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جلسے ہائے شہداء کربلا منعقد کرتے ہوئے محرکہ حق و باطل کے حقیقی پیام سے نوجوان نسل کو آشنا کرواتے ہوئے انہیں سیرت امام حسین کا مطالعہ کرنے اور اپنی زندگی میں سردار نوجوان کے کردار کو پیدا کرنے کی تلقین کی. تاریخی بی بی کے علم کے جلوس کے دوران مختلف شخصیات کی جانب سے بی بی کے علم کو ڈھٹی اور نظر پیش کی گئی. جلوس کے دوران مختلف ماتمی گروہان اور انجمنوں کی جانب سے نوحہ اور ماتم کے نذرانے پیش کیے گئے. انجمن معصومین کی جانب سے ماتم اور نوحہ گری کا نذرانہ پیش کیا گیا. بی بی کے علاوہ سے شروع ہوا بی بی کے علم کا جلوس شیخ فیض کی کمان اعتبار چوک کوٹلہ علیجہ سردار محل سے ہوتا ہوا چار مینار پہنچا. چار مینار سے بی بی کا علم کا جلوس گلزاروز پنجہ شاہ خادم رسول سے گزرتے ہوئے منڈی میرعالم پہنچا اور منڈی میرعالم سے ہوتا ہوا دارالشفا کالی خبر چادر گھاٹ پہنچ کر اختتام کو پہنچا. حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آصف جاہی خاندان نے پرانی حویلی کے روایتی پیلی گیٹ کے بجائے دارالشفا میں عزاخانہ زہرا میں مقدس بی بی کے علم کو روایتی ڈھٹی اور نذرانہ پیش کیا. ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ ہاتھی کو لے جانے والا جلوس سوگواروں کے بہت زیادہ رش کی وجہ سے مڑنے سے قاصر تھا. عزاخانہ زہرا ایک تاریخی عاشورخانہ ہے جو 7ویں نظام نواب میر عثمان علی خان نے اپنے والدہ زہرا بیگم کی یاد میں 1940 سے 1941 میں تعمیر کیا تھا. عاشورخانہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے. حیدرآباد کے 9ویں نظام نواب میر محمد عظمت علی خان عظمت جاہ بہادر، ان کے ساتھ مکرم جاہ بہادر کے دوسرے بیٹے اعظم جاہ بہادر، نواب ابو فیض خان مکرم جاہ ٹرسٹ فار ایجوکیشن اینڈ لرننگ کے ٹرسٹی اور رکن اسمبلی چار مینار ذوالفقار و دیگر موجود تھے. 9ویں نظام نے بی بی کے علم کے جلوس میں بھی شرکت کی جو روایتی طور پر ہاتھی لکشمی پر سوار ہوتا تھا، جس نے لوگوں پر پرانی یادوں اور احترام کے جذبات کو جنم دیا. پیلی گیٹ بالکل اسی طرح جیسے حیدرآباد کے کئی تاریخی مقامات ایک گہری جذباتی خطر رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب بھی میں حیدرآباد آتا ہوں میں شہر کے تعلق اور یادوں سے مغلوب ہو جاتا ہوں. بہت کچھ بدل گیا ہے لیکن شاندار ماضی اب بھی شہر کی ثقافت، روایت، یکجہتی اور ورثے کے ہر پہلو میں چمکتا ہے. مکرم جاہ ٹرسٹ فار ایجوکیشن اینڈ لرننگ کے ٹرسٹی نواب ابو فیض خان نے کہا ہے کہ مکرم جاہ ٹرسٹ بحالی کا کام کرے گا. اسے پرانی حویلی اور چومحلہ پیلس میں تحفظ کی کوششوں کے دوران اعلیٰ معیارات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے گا. توقع ہے کہ متاثرہ حصے کے ساتھ حیدرآباد میٹرو ریل کے کام کی پیش رفت کے بعد اس پروجیکٹ کا آغاز ہوگا. یوم عاشوراء کے موقع پر حیدرآباد میں تاریخی بی بی کے علم کا جلوس عقیدت و احترام کے ساتھ نکالا گیا اور تقریباً رات 8:30 بجے جلوس پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا. حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے پولیس کے اعلیٰ عہدیدار جلوس کی نگرانی کر رہے تھے. ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا مہرا نے جلوس کے اختتام تک سخت نگرانی میں مصروف تھی. بی بی کے علم کی سواری کے لیے لائے گئے ہاتھی لکشمی جلوس کے دوران کچھ مقامات پر بے قابو ہوتی دیکھی گئی، لیکن محکمہ جنگلات اور پولیس کی جانب سے اسے فوراً قابو میں کر لیا گیا.
اس موقع پر رکن قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفنڈی نے ہاتھی کے سامنے ماتم نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اعلان بھی کیا۔ منتظمین اور پولیس کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہاتھی پہ ہی جلوس کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ ہر سال ماہ محرم کی 5 اور 6 تاریخ کے درمیان ہی ہاتھی کو لایا جاتا ہے اور اس کی ریہرسل کروائی جاتی ہے، جس سے جلوس کے دوران ہاتھی کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی ہے۔ لیکن اس سال 9 محرم کو کرناٹک سے ہتھنی کو لے کر آیا گیا ہے، جس کی ریہرسل بھی عمل میں نہیں لائی گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کئی مرتبہ بے قابو ہوتی دیکھی گئی۔ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو، اس کے لیے حکومت کو حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین حق کی سربلندی کے لیے قربانی و جانثاری کو اس درجہ کمال پر پہنچا دیا جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ شہادت حق کے لیے میدان کربلا میں روشن کی گئی مثال قیامت تک دنیا بھر کے مظلوموں کو طاقت، ہدایت و رہنمائی فراہم کرتی رہے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی حق کی راہ میں قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، باطل طاقتوں سے نہ ڈرو، قیامت تک یزیدی طاقت اپنا روپ بدل بدل کر آتی رہے گی اور باطل ہر طاقت کو مٹانے کے لیے اسوہ حسینی قیامت تک مشعلہ رہے گی۔ ان خیالات کا اظہار بیرون مہمان عالم دین مولانا مفتی محمد غلام عاصم مصباحی رضوی کولکتہ نے کل اتوار کو مسجد اختری محلہ دلاور شاہ نگر قلعہ گولکنڈہ میں منعقدہ سالانہ مرکزی جلسے شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثیر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا سید متین علی شاہ قادری صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی بقا اور حق و صداقت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حق و باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک لکیر بن گئی ہے۔ مولانا متین علی شاہ قادری نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کا بہت ہی اہم، یادگار اور مؤثر واقعہ ہے جس کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جلسے کا آغاز قاری محمد منیب کی قرات کلام پاک سے ہوا۔ قاری سید دلاور علی شاہ قادری، قاری سید نور احمد شاہ قادری، جناب فیاض علی سکندر سداسیو پیٹ، قاری محمد معیز الدین فراز، عبد الرشید ارشد، قاری نور محمد شاہ قادری نے نعت شریف امام علی مقام سنائی۔ مولانا حافظ و قاری شیخ طاہر قادری عمری نے دعائے عاشورہ پڑھائی۔ جناب قاری سید قمر الدین قادری الملتانی اور ایم اے مجیب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و صدر کل ہند بزم رحمت عالم، حافظ و قاری شیخ معین الدین عامری قادری معینی شاہ بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے بولنے والوں کے وہ زندہ ہے، جاوید ہے، وہ کبھی موت آ نہیں سکتی۔ اس وجہ سے زندے کا نام قیامت تک یا رب یا حسین ہوگا اور قیامت تک ایک کا نام ہوگا یزید لعنت اللہ علیہ کا نام ہوگا۔ یہ ہے کربلا کی داستان، تاکہ وہ لوگ ہمارے عورتوں کی طرف نہیں آنا، ڈیروں کی طرف، خیموں کی طرف آگ لگا دی تھی امام حسین رضی اللہ عنہ اور وہاں پر آگ جل رہی، ایک فوجی آیا اور فوجی آگے زور سے خیفہ لگایا، شراب میں بدمست تھا یزید لشکر کا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ السلام کے باپ نے لکھا اور شراب میں بدمست تھا، کہنے لگا حسین وہاں زندگی میں اپنے لیے آپ اپنی زندگی میں سلگائیے، اے حسین جلنے کے لیے آگ بھی سلگائیے۔ کیا جواب تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمائے، یہ آگ میرے لیے نہیں، یہ آگ تیرے لیے۔ اتنا ہی فرمانا تھا۔ عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ سنا، گھوڑے کو آگے بڑھایا لیکن گھوڑے کے پاؤں میں پاؤں مڑا اور گھوڑا ایسا گرا کہ سیدھا گھوڑا اور آدمی آگ میں گر گئے۔ جب آگ میں جل رہا چیخ کر چلاتا رہے گا آگ میں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کے بچانے والا نہیں۔ حیدرآباد لوک سبھا حلقے کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق امیدوار مادھوی لتا نے بہار کو انڈیا کا کرائم کیپٹل کہنے پر راہل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کانگریس کے زیر اقتدار تلنگانہ میں امن و امان پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی۔ مادھوی لتا نے حیدرآباد کے پرانے شہر کا بظاہر حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ اولڈ سٹی جرائم کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس سے قبل کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے نتیش کمار کی قیادت والی این ڈی اے حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے بہار کو ہندوستان کا جرائم کی دارالحکومت قرار دیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔